اللہ کی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا یہاں واقعہ اور ذکر کیا جا رہا ہے۔ نوٹ کریں کہ جن کے والدین حیات ہے تو وہ اپنی والدین کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہنا مانیں، اور جن کا نہیں ہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے لیے اچھے اعمال کریں، ان کے لیے دعا کریں، 5 وقت کی نماز میں بھی دعا کریں اور نماز کے بعد ادائیگی کے بعد بھی دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صل وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آسان تجوید القرآن کی اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 سے 84 تک آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، سورۃ البقرہ کی آیت 82 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین کی لام کو سختی سے پڑھیں گے تشدید کی وجہ سے، رین کی دال کو نرمی سے، آمنو کی نون کو کھینچ کے پڑھیں گے، آگے واو مدہ ہے، وعاملوا الصالحات کے عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، الصالحات کے صاد کو موٹا اور کھینچ کے پڑھیں گے، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے 2 سیکنڈز کے برابر، ہاتھ یعنی ہاتھ کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اس کو بھی 2 سیکنڈز کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ایک الف بقدر۔ اولئک یہاں کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کھڑا زبر کیا ہوتا ہے؟
अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है, तो लिहाजा यहाँ देखा जाए कि अलिफ मद्दा यानी खड़ा जबर के बाद हमजा किस कलमे में है? उलाई का, उसी कलमे में है, दूसरे कलमे में नहीं है। तो लिहाजा ये मद्द मुत्तसिल है, इसकी मकदार खींचने की 2 या 4 अलिफ के बकदर है। अस्हाबुल जन्ना, अस्हाब के सौद को मोटा पढ़ेंगे, उसके बाद हा है, हा के ऊपर खड़ा जबर है और इसको 2 सेकंड्स के बराबर खींच के पढ़ेंगे जन्ना। यहाँ नून मुशद्दद की वजह से गुन्ना किया जाएगा। आखिर में जन्नत की जो ता है वक़फ़ की वजह से इस ता को हा में तब्दील कर दिया जाएगा और फिर आखिर में वक़फ़ में ता को साकिन कर दिया जाएगा हा की सूरत में। जन्नती था मिलाने की सूरत में, जब वक़फ़ करेंगे तो जन्नती से जन्नह बन जाएगा, हा तब्दील हो जाएगी किसमें? ता हा में तब्दील हो जाएगी और फिर उस हा को साकिन कर दिया जाएगा। आसान सी सूरत है। हुम फीहा खालिदून, उसके बाद खालिदून के खा को मोटा पड़ेगा, आखिर में दून, नून साकिन की वजह, नून को साकिन किया जा रहा है वक़फ़ की वजह से, ये मद्द आरिज़ वक़फ़ी है। मज़ीद आगे बढ़े तो अगली आयत है सूरह अल-बक़रा की आयत 83। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह। वइज़ अख़ज़ना, इद की दाल को नरमी से पढ़ेंगे, अख़ज़ना की खा को मोटा, दाल को नरमी से, मीसाक़ा की सा को नरमी से, क़ाफ को मोटा, बनी, यहाँ ये नोट करें कि या मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है, ये मद्द मुनफसिल है, इसकी मकदार खींचने की 2 या 2.5 या 4 अलिफ के बक़दर है। इसराईला, यहाँ अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है, इसकी मकदार भी वही है, यानी ये मद्द मुत्तसिल है, इसकी मकदार भी 2 या 2.5 4 अलिफ के बक़दर है। ला ताबुदून इल्लल्लाह, ताबुदून की ता को बारीक पढ़ेंगे और बुदून की दाल को भी यहाँ वो मद्दा 2 सेकंड्स के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इल्लल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह से पहले जबर है, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे और आगे बढ़े तो वबिल वालिदैनि इहसाना, बिल वालिदैनि या यहाँ यरमलून में से है, या से पहले जबर है तो इसको खींचे बगैर पढ़ेंगे। वबिल वालिदैनि, बाज लोग करते हैं, क्या करते हैं? वबिल वालिदैनि, तो ये गलत हो जाएगा। वबिल वालिदैनि, वबिल वालिदैनि, ठीक है जनाब। इहसानन, इहसानन, यहाँ तनवीन के बाद वाव है जो कि हुरूफ यरमलून में से है, यहाँ इदगाम तो होगा, साथ में गुन्ना भी किया जाएगा। वदिल कुर्बा की दाल को नरमी से, कुर्बा के क़ाफ को मोटा और को मोटा, वल यतामा या ता और मीम दोनों को खींच के पढ़ेंगे, खड़ा जबर है। वल मसाकीनी, मसाकीनी की सीन के ऊपर भी खड़ा जबर खींच के पढ़ेंगे। वक़ूलू की लाम को खींच के पढ़ेंगे चूंकि आगे वाव मद्दा है। लिन्नासी, नून मुशद्दद की वजह से गुन्ना करेंगे और साथ में अलिफ भी है। हुस्नन, सीन को सख्ती से पढ़ेंगे और नून के बाद तनवीन के बाद वाव है जो कि हुरूफ यरमलून में से है, यहाँ इदगाम माल गुन्ना होगा। वअक़ीमुस्सला, अक़ीमु के क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे, आगे या मद्दा है। मुस्सला, मीम को डायरेक्ट सौद से मिलाएंगे क्योंकि सौद के ऊपर तशदीद है और सौद के ऊपर तशदीद भी है और थोड़ा सा रुक कर सख्ती से भी पढ़ेंगे और सौद को मोटा भी पढ़ेंगे। उसके बाद वआतुज़्ज़का, वआतुज़्ज़का वही चीज आ गई, आगे जा को सख्ती से पढ़ेंगे, आगे जो है वआतुज़्ज़काता है। असल में जब इस पर वक़फ़ करेंगे तो ये ता जो गोल ता है ये हा में तब्दील हो जाएगी और फिर हा को साकिन कर देंगे। मजीद आगे बढ़े तो आयत का अगला टुकड़ा है सुम्मा तवल्लैतुम, सुम्मा की मीम की मुशद्दद की वजह से यहाँ गुन्ना किया जाएगा। तवल्लैतुम की लाम के ऊपर तशदीद है, थोड़ा सा रुक कर सख्ती से पढ़ेंगे। लैतुम यहाँ या मलून है तो जल्दी से पढ़ेंगे। इल्ला क़लीलन मिनकुम, यहाँ क़लील की ख़ाफ को मोटा है, लाम को खींच के पढ़ेंगे ली, ठीक है जी। मिनकुम, नून साकिन के बाद काफ है जो कि हरूफ़े इख्फा में से है, लिहाजा इख्फा किया जाएगा। व अंतुम, नून साकिन के बाद ता है जो कि हरूफ़ यरमलून में से, तुम, यहाँ मीम मुशद्दद के बाद मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है। याद रहे कि एक कायदा आपको उसूल समझा देता हूँ, मीम साकिन के बाद यानी कोई भी लेटर साकिन हो उसके बाद तशदीद वाला लेटर आ जाए तो सुकून वाले लेटर को ड्रॉप कर दिया जाता है। बज़ाहिर तो लिखा हुआ होता है लेकिन यह है कि वो पढ़ने में नहीं आएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? वअंतुम मुअरिदून, वअंतुम मुअरिदून, इस तरीके से अदायगी करेंगे। जी जनाब आगे बढ़ते हैं तो अगली आयत है आयत 84। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम, वइज़ अख़ज़ना की दाल को नरमी से, अख़ज़ना की ख़ा को मोटा, दाल को नरमी से, मीसाक़कुम की सा को
جو ہے نرمی سے، قاف کو موٹا اور کاف کو باریک. لا تسفکون، سین کو سختی سے پڑھیں گے. دماءکم کے اوپر میم ہے، دماءکم الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہٰذا اس کی مقدار بھی وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی مد متصل ہے، 2 یا 2.5 یا 4 الف کے بقدر ہے. ولا تخرجون انفسکم، تخرجون کی خا کو موٹا اور تا کو باریک، تخرجون کی را کو باریک چونکہ را کے نیچے زیر ہے. انفسکم، یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے جو کہ حرف اخفا میں سے انفسکم، یہاں نون پر اخفا کیا جائے گا. انفسکم، یہاں میم ساکن کے بعد وہی میم مشدد ہے، غنہ کیا جائے گا. نون ساکن کے بعد دال ہے، حرف اخفا میں سے اخفا کیا جائے گا. ثم اقررتم، میم مشدد کے بعد حمزہ ہے دوسرے کلمے میں، لہٰذا اس میں کلمے کا اعتبار نہیں ہے، البتہ میم مشدد ہے، غنہ کیا جائے گا خوب طریقے سے. اقررتم، یہاں قاف ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے خوب طریقے سے قلقلہ کیا جائے گا. رارتم کی را کو موٹا پڑا جائے گا، اور وانتم نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے اخفا کیا جائے گا. تشہدون، یہاں یہ نوٹ کریں تشہدون، نون کو وقف کی وجہ سے ساکن کیا جا رہا ہے، یہاں مد عارض وقفی ہے، اس کی مقدار 2 یا 2.5 4 الف کے بقدر ہے. الحمدللہ پہلا مرحلہ آسان تجوید القرآن کا قواعد اپنے احکام تجوید کے ساتھ مکمل ہوئے. اب آئیے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ترجمے کا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 82 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اس کے بعد مزید آگے بڑھیں، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، جنت ان کا ٹھکانہ ہے. دنیا میں کتنی آزمائشیں ہوتی ہیں، دنیا میں کتنی جو ہے تکالیف ہوتی ہیں، تو قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی ہے ہی دھوکہ، متاع الغرور متاع الغرور متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہیں تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف لوٹا دیں کہ یا اللہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے یا میرے لیے آزمائش ہے، تو یا اللہ اس آزمائش میں مجھے کامیاب فرمائے. لیکن یاد رہے کہ اللہ سے ہمیشہ خیر و عافیت مانگے. قرآن میں ایک آیت ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اللہ سے یہی دعا مانگے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری دنیا بھی خوبصورت بنا اور آخرت بھی خوبصورت بنا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اور جنت بھی مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ طریقہ ہوتا ہے. مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے آیت 83. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے. اور یہاں تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ اللہ کی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا یہاں واقعہ اور ذکر کیا جا رہا ہے. نوٹ کریں کہ جن کے والدین حیات ہے تو وہ اپنی والدین کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہنا مانیں، اور جن کا نہیں ہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے لیے اچھے اعمال کریں، ان کے لیے دعا کریں، 5 وقت کی نماز میں بھی دعا کریں، اور نماز کے بعد ادائیگی کے بعد بھی دعا کریں. اللہم رب جعلنی، معاف کیجیے گا، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا بھی پڑھیں اور ساتھ میں اپنے الفاظوں میں بھی ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اور یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کے لیے مجھے صدقہ جاریہ بنا. تو یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا. والدین اپنے الفاظوں میں جو بھی آپ کے دل میں آ رہا ہے تو والدین کے لیے دعا مانگے. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعا مانگے، اور جن کے والدین حیات ہے تو خدا کے لیے ان کی خدمت کرے. یہ آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. والدین بہت قیمتی چیز ہے. جن کے والدین نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی تلقین، ماں باپ کی نصیحت یہ اپنی جگہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تمام بہن بھائیوں کو اپنے والدین کی جن کی حیات ہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی حیات نہیں ہے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. تو بات چل رہی تھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکینوں سے بھی.
یہ دیکھیں یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. اچھا سلوک کن کے ساتھ کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ. کیا کرنا ہے؟ والدین کے بعد کس کا ذکر آیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا. اس کے بعد کیا ہے؟ 2 پوائنٹس ہو گئے. نمبر 3 وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کا، والمساکین، اور مسکینوں کا. جن کو اللہ نے صاحب فراخ بنایا ہے، اللہ نے جن کے رزق میں وسعت دی ہے، وہ ساتھ ساتھ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کن کا خیال رکھنا ہے؟ رشتہ داروں کا. یاد رہے کہ پہلے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. یہاں جو پہلے ذکر کیا رشتہ داروں کا ذکر کیا ترتیب کے ساتھ. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے رشتہ داروں میں لڑائیاں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دور سے لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں میں جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، ان کے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ اصل میں اپنی پیٹ پہ ہاتھ پھیرنا ہے، دین پر عمل نہیں کرنا. دین نے جس طرح ترتیب ہمیں بتائی ہے اس پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلے والدین نمبر 1، دوسرا رشتہ دار نمبر 2، تیسرا یتیم نمبر 3، اور چوتھا جو ہے مسکین. یہ 4 جو چیزیں ہیں اس ترتیب سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور لوگوں سے بھی بھلی بات کہنا. اللہ اکبر. وقولوا للناس، یہ حسن اخلاق میں سے ہے. اللہ اکبر. وقولوا للناس، لوگوں سے بھلی بات کہنا. تمہیں جو بھی کہیں تم ایک بات یاد رکھنا، تم نے جو بات کرنی ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے. مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے اور اس کے بدلے مجھے جنت دے دے. وقولوا للناس، لوگوں سے کہیں تو اچھی بات کریں، اچھے اخلاق سے بات کریں. یاد رہے کہ کل بروز قیامت اعمالوں کو تولا جائے گا. اعمالوں کو تولا جائے گا، اعمالوں کو گنا نہیں جائے گا کہ آپ کے عمل میں کتنا اخلاص ہے. اللہ اکبر. آپ کے عمل میں کتنا اخلاص ہے، اور اس کے مطابق آپ کو جزا اور سزا دی جائے گی. جتنے مرضی عمل لے کے اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے آپ نے انجام نہیں دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملہ سخت ہے. تو اس کا ضرور ہم خیال رکھیں. جی جناب. وقولوا للناس، اور لوگوں سے کہیں تو اچھی بات کہیں. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. تو محترم ناظرین، اس میں تقریباً 7 چیزوں کا ذکر آیا ہے. 7 چیزوں کا. نمبر 1 والدین، نمبر 2 رشتہ دار، نمبر 3 یتیم، نمبر 4 مسکین، لوگوں سے اچھی بات کرنا، نمبر 5، اور اسی طریقے سے نمبر 6 نماز قائم کرنا، نمبر 7 زکوٰۃ ادا کرنا. یہ 7 چیزیں سورۃ البقرہ کی آیت 83 میں بیان کی جا رہی ہیں. اب ہم نوٹ کریں کہ کہاں کہاں ہمارے اندر کمی بیشی ہے، اور کہاں کہاں کمی بیشی ہے، کہاں خالی جگہ ہے، اس کو خالی fill in the blanks، کہاں بلینکس ہے اس کو ہم نے فل کرنا ہے. مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگ ہیں سوائے باقی سب اس عہد سے منہ موڑ گئے، پھر گئے. یقیناً یہ بات تو بنی اسرائیل سے کی جا رہی ہے، لیکن مخاطب قرآن سب سے ہے، جو پڑھتا ہے اس سے مخاطب ہے. آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے آیت 84. فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو. یہ اصل میں مطالعہ قرآن کریم میرا چل رہا ہے، اس میں اس کی مزید آپ تفصیل دے سکتے ہیں. یہاں تو ترجمہ جو ہے مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے ترجمہ تو سارا پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. میرا مطالعہ قرآن کریم ہے، اور اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یا دے دوں گا انشاءاللہ، تو وہاں سے آپ مستفید ہو جائیں، اور یہ ان آیات کی مزید وہاں وضاحت مل جائے گی. تو الحمدللہ یہ دوسرا مرحلہ بھی ترجمے کا اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت رہے گی میری انشاءاللہ. اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر کریں کہ تاکہ تجوید کے احکام، تجوید القرآن، قرآن کی تجوید دوسرے بھی اس سے سیکھ سکیں، تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں.